आप वो नहीं हैं जो आप खुद को समझते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि जिस मैं के साथ आप सोते हैं, जागते हैं, फैसले करते हैं, खुश होते हैं, गमगीन होते हैं, वो असल में मुस्तकिल नहीं, ठोस नहीं और मुकम्मल तौर पर आपके कंट्रोल में भी नहीं, तो शायद आपका पहला रद्द-ए-अमल इनकार होगा। लेकिन अगर आप आखिर तक ये सुने तो शायद आप पहली बार खुद को देख पाएं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो हुजूम से मुख्तलिफ सोचने की हिम्मत रखते हैं। आखिर तक रहें, क्योंकि आखिर में जो सवाल आपसे पूछा जाएगा वो आपकी पूरी जिंदगी का जाविया बदल सकता है। आप खुद को एक जिस्म समझते हैं, एक नाम, एक शनाख्त, एक कहानी। लेकिन साइंस कहती है आपका जिस्म हर चंद साल में तकरीबन मुकम्मल तौर पर बदल जाता है। आपके खुलियात, आपके एटम्स सब बदल जाते हैं। तो सवाल ये है, अगर मादा बदल गया तो आप कौन हैं? क्वांटम फिजिक्स यहाँ एक अजीब बात कहती है। एटम के अंदर देखें तो वहाँ ठोस चीज़ नहीं बल्कि इम्कानात हैं, लहरें हैं, गैर यकीनी हैं। आप जिस हाथ को अपना हाथ कहते हैं वो दरअसल खाली जगह से भरा हुआ है। जो चीज़ ठोस लगती है वो हकीकत में वाइब्रेशन है। तो फिर ये मैं कहाँ है? दिमाग? लेकिन न्यूरोसाइंस कहती है कि दिमाग एक कहानी सुनाने वाली मशीन है। वो हर लम्हा एक मुसलसल बयानिया घड़ता है ताकि आपको लगे कि आप एक ही शख्स हैं। हकीकत ये है आप हर लम्हा एक नया आप हैं जिसे याददाश्तें जोड़कर पुराना बना दिया जाता है। आपकी पसंद, आपके फैसले, आपकी राय अक्सर आपके पैदा होने से पहले तय हो चुकी थी। आप जिस ज़बान में सोचते हैं, जिस माहौल में पल्ले बढ़े, जिस खौफ और जिस मोहब्बत में आपको डाला गया, ये सब आपके मैं को लिखते गए। फ़लसफ़ा यहाँ खामोशी से मुस्कुराता है, कहता है अगर तुमने खुद को नहीं चुना तो तुम खुद को कैसे मुकम्मल तौर पर अपना कह सकते हो? बुद्ध मत कहता है खुद एक वहम है, एक बहता हुआ दरिया जिसे हम नाम दे देते हैं। यूनानी फ़लसफ़ा कहता है तुम एक साया हो गार की दीवार पर। और मज़हब यहाँ एक गहरा सवाल रखता है, ना कि सादा जवाब। कुरान कहता है इंसान को मिट्टी से बनाया गया, फिर उसमें रूह फूंकी गई। ये रूह क्या है? ये मादा नहीं, ये नज़र नहीं आती, लेकिन यही असल है। जिस्म गाड़ी है, दिमाग डैशबोर्ड है, और आप वो नहीं जो नज़र आता है, आप वो हैं जो देख रहा है। यहाँ एक लम्हा रुकें, अभी अपनी सांस पर ध्यान दें। सांस आ रही है, जा रही है। आप सांस नहीं हैं, आप वो हैं जो सांस को नोट कर रहा है। ख्यालात आ रहे हैं, जा रहे हैं। आप ख्याल नहीं हैं, आप वो हैं जो ख्यालात को देख रहा है। यही वो नुक्ता है जहाँ साइंस, फ़लसफ़ा और मज़हब एक दूसरे को घूरते हैं और खामोश हो जाते हैं। क्वांटम थ्योरी में एक तसव्वुर है ऑब्जर्वर इफेक्ट, यानी मुशाहिदा करने वाला खुद तजर्बे को बदल देता है। तो सवाल ये नहीं कि हकीकत क्या है, असल सवाल ये है हकीकत को देख कौन रहा है। क्या आप एक आज़ाद इरादा रखने वाली हस्ती हैं या एक पेचीदा एल्गोरिथम? साइंस कहती है दिमाग फैसला पहले कर लेता है और शऊर बाद में कहानी बनाता है। तो फिर मैंने फैसला किया, ये जुमला कहाँ से आया? ये वो लम्हा है जहाँ अना कांपती है, क्योंकि अगर आप कंट्रोल में नहीं तो फिर आप कौन हैं? यही वजह है कि लोग इस सवाल से भागते हैं, क्योंकि जैसे ही मैं टूटता है खौफ पैदा होता है। लेकिन इसी टूटने में आज़ादी है। मज़हब कहता है अपनी अना को तोड़ो ताकि हकीकत तुम पर खुल सके। फ़लसफ़ा कहता है अपने मफरूज़ात को मारो ताकि सच सामने आए। और साइंस कहती है हम अभी बहुत कम जानते हैं, और यही सबसे ईमानदार बात है। आप एक किरदार हैं लेकिन इस कहानी के मुसन्निफ नहीं। आप एक मुसाफिर हैं लेकिन नक्शा आपने नहीं बनाया। फिर भी आप मुकम्मल बेइख्तियार नहीं। यही सबसे खूबसूरत तज़ाद है। आप दरिया नहीं लेकिन आप तैरना सीख सकते हैं। आप तूफ़ान नहीं लेकिन आप उसमें होश से खड़े हो सकते हैं। जब आप ये मान लेते हैं कि मैं वो नहीं हूँ जो मैं समझता था, तो एक नया दरवाज़ा खुलता है। गुरूर ख़त्म होता है, नफ़रत कम हो जाती है, हमदर्दी जन्म लेती है। क्योंकि अगर आप खुद एक हादसा हैं तो सामने वाला भी। अगर आप अपनी कहानी के कैदी हैं तो वो भी। यही वो मकाम है जहाँ रूहानियत शुरू होती है, ना कि वहाँ जहाँ जवाबात ख़त्म हो। आखिर में एक सवाल जिसे मैं आपके साथ छोड़ रहा हूँ, अगर आप वो नहीं हैं जो आप खुद को समझते थे, तो फिर आप बनना क्या चाहते हैं? तबसरे में ज़रूर लिखें, वीडियो को शेयर करें, क्योंकि कुछ सच अकेले बर्दाश्त नहीं किए जाते। और अब अगर आपने यहाँ तक खुद को रोका है तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ सुन नहीं रहे,
کچھ اندر ہل چکا ہے۔ لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، اصل حصہ تو اب شروع ہوتا ہے، کیونکہ اب تک ہم نے میں کو توڑا، مگر یہ نہیں دیکھا کہ یہ میں کس نے بنایا۔ آپ کو لگتا ہے آپ اپنی سوچ ہیں، لیکن نفسیات کہتی ہے آپ کی سوچ کا بڑا حصہ رد عمل ہے، تخلیق نہیں۔ آپ کو غصہ کیوں آتا ہے؟ کسی نے بٹن دبایا۔ آپ اداس کیوں ہوئے؟ کسی یاد نے دروازہ کھولا۔ آپ کسی سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ماضی نے آپ کو خطرہ سکھایا۔ آپ جسے میرا مزاج کہتے ہیں، وہ دراصل ایک کنڈیشننگ ہے، بچپن میں سیکھا ہوا، خاموشی میں جذب کیا ہوا، بغیر اجازت آپ میں انڈیل دیا گیا۔ نفسیات اسے کہتی ہے دا سب کانشیس اسکرپٹ، ایک اسکرپٹ جو آپ کے فیصلوں سے پہلے چلتا ہے، آپ کے الفاظ سے پہلے بولتا ہے اور آپ کے اعمال سے پہلے فیصلہ کر لیتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے آپ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اکثر زندگی آپ کے ذریعے خود کو دہرا رہی ہوتی ہے۔ اب یہاں ایک اور خطرناک سوال آتا ہے، اگر آپ کی شخصیت ایک اسکرپٹ ہے تو پھر ذمہ داری کہاں گئی؟ یہ وہ مقام ہے جہاں اکثر لوگ دفاعی ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں تو کیا سب کچھ قسمت ہے؟ تو کیا ہم مجبور ہیں؟ نہیں، اور ہاں بھی۔ یہ تضاد ہے، اور یہی سچ کے قریب ترین چیز ہے۔ سائنس کہتی ہے آپ مکمل آزاد نہیں، مذہب کہتا ہے آپ مکمل مجبور بھی نہیں۔ اصل حقیقت ان دونوں کے درمیان ہے۔ آپ کو کارڈز نہیں ملے جو آپ نے چاہے تھے، لیکن جو کارڈز ملے انہیں کھیلنے کا طریقہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان جانور سے مختلف ہوتا ہے۔ جانور رد عمل دیتا ہے، انسان رد عمل کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ دیکھنے کی صلاحیت ہی اصل طاقت ہے۔ اب ذرا وقت کے بارے میں سوچیں۔ آپ کو لگتا ہے وقت سیدھا چلتا ہے، ماضی سے، حال سے، مستقبل۔ لیکن جدید فزکس کہتی ہے وقت شاید اتنا سیدھا نہیں۔ کچھ نظریات کے مطابق ماضی اور مستقبل دونوں موجود ہیں۔ تو پھر اب کیا ہے؟ شاید اب وہ واحد دراڑ ہے جہاں شعور حقیقت کو چھو سکتا ہے۔ مذہب اسی لیے کہتا ہے غفلت میں نہ رہو، جاگے رہو، کیونکہ غفلت میں آپ خود کو ایک کردار سمجھتے ہیں، اور بیداری میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کردار نہیں بلکہ اسٹیج پر روشنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے صوفی، بڑے مفکر، بڑے سائنسدان اکثر ایک جیسی بات کرتے نظر آتے ہیں، مگر مختلف زبان میں۔ وہ سب کہتے ہیں جو کچھ تم تلاش کر رہے ہو وہ باہر نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے اندر جھانکنا سب سے مشکل کام ہے، کیونکہ اندر خاموشی ہے، اور خاموشی انا کو برداشت نہیں۔ انا شور چاہتی ہے، شناخت چاہتی ہے، تعریف چاہتی ہے۔ انا کہتی ہے میں صحیح ہوں، میں مختلف ہوں، میں بہتر ہوں۔ لیکن حقیقت کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں۔ جیسے سورج اپنی روشنی ثابت نہیں کرتا، جیسے سمندر اپنی گہرائی بیان نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ اصل علم اکثر سادہ لگتا ہے اور جھوٹ ہمیشہ ڈرامائی۔ اب ایک اور زاویہ دیکھیں، موت۔ ہم سب ایسے جیتے ہیں جیسے یہ لفظ کسی اور کے لیے ہو، لیکن اگر میں ایک مستقل چیز نہیں تو موت کیا مارتی ہے؟ جسم؟ وہ تو پہلے ہی بدل رہا تھا۔ یادیں؟ وہ تو دوسروں میں بکھر جاتی ہیں۔ انا؟ شاید وہی تو اصل میں مرتی ہے، اور شاید اسی لیے موت کا خوف اتنا شدید ہے، کیونکہ موت آپ کو یہ نہیں کہتی کہ تم ختم ہو جاؤ گے، بلکہ یہ کہتی ہے تم وہ نہیں تھے جو تم سمجھتے رہے۔ یہی احساس انسان کو یا تو توڑ دیتا ہے یا کھول دیتا ہے۔ جو ٹوٹ جاتے ہیں وہ نفرت میں چلے جاتے ہیں، جو کھل جاتے ہیں وہ عاجزی میں، اور عاجزی کمزوری نہیں، یہ حقیقت سے ہم آہنگی ہے۔ آخر میں ایک اور سوال جو پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اگر آپ اپنی شناخت چھوڑ دیں، قوم، مذہب، عہدہ، نام، تو کیا بچے گا؟ اگر جواب ہے کچھ نہیں، تو مبارک ہو، آپ پہلی بار سچ کے بہت قریب آئے ہیں، کیونکہ اسی کچھ نہیں میں وہ سب کچھ چھپا ہے جسے الفاظ بیان نہیں کر سکتے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں روانی رکتی نہیں، یہاں سے اصل سفر شروع ہوتا ہے۔ اگر یہ باتیں آپ کو بے چین کر رہی ہیں تو اچھی بات ہے۔ بے چینی جاگنے کی پہلی علامت ہے۔ تبصرے میں مت لکھیں کہ آپ متفق ہیں یا نہیں، بس یہ لکھیں میں نے خود کو پہلی بار سوال میں ڈالا ہے۔ اور اگر آپ واقعی اپنے آپ سے جھوٹ بولنا چھوڑنا چاہتے ہیں تو روانی کے ساتھ رہیں۔ اور اب ہم اس مقام پر آتے ہیں جہاں سادہ جملے کام نہیں آتے اور ہر بات کو ناپ تول کر کہنا پڑتا ہے، کیونکہ اگر آپ یہاں تک پہنچے ہیں تو آپ تفریح کے لیے نہیں سن رہے، آپ سمجھنا چاہتے ہیں، اور سمجھنا ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے۔
اب تک ہم نے یہ مان لیا کہ میں کوئی ٹھوس شے نہیں بلکہ ایک بنتی بگڑتی ساخت ہے، ایک ذہنی تشکیل، ایک نفسیاتی تسلسل۔ اب سوال یہ نہیں کہ میں کیا ہے، اصل سوال یہ ہے، یہ خیال کہاں سے آیا کہ میں کوئی مستقل ہستی ہوں؟ یہاں فلسفہ بہت خاموشی سے مداخلت کرتا ہے۔ قدیم فلسفہ کہتا ہے، انسان خود کو ایک اکائی سمجھتا ہے کیونکہ اسے بکھراؤ سے خوف آتا ہے۔ شناخت دراصل عدم تحفظ کا علاج ہے۔ بدھ مت اسی نکتے پر اور زیادہ بے رحم ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، جس شے کو تم خود کہتے ہو وہ دراصل لمحوں کی ایک زنجیر ہے۔ خیالات، احساسات، رد عمل سب آتے جاتے ہیں، کوئی بھی مستقل نہیں۔ یہ بات سن کر عقلی ذہن فوراً دفاعی ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر مستقل خود نہیں تو پھر ذمہ داری، اخلاق، نجات سب سوال میں آ جاتے ہیں۔ لیکن یہیں ایک نکتہ چھپا ہے جو زیادہ تر لوگ کھو دیتے ہیں۔ اگر خود ایک ساخت ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب بے معنی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ معنی چنے جاتے ہیں، وراثت میں نہیں ملتے۔ عیسائی فکری روایت یہاں ایک مختلف زبان استعمال کرتی ہے، مگر اشارہ وہی ہے۔ وہ کہتی ہے، جب تک انسان اپنی پرانی شناخت سے چمٹا رہتا ہے، وہ حقیقت سے کٹا رہتا ہے، اور جب وہ اس شناخت کو چھوڑ دیتا ہے، تبھی ایک نیا شعور جنم لیتا ہے۔ یہ نیا شعور کوئی مذہبی نعرہ نہیں، یہ ایک نفسیاتی انقلاب ہے۔ یہودیت میں انسان کو بار بار یاد دلایا جاتا ہے کہ وہ مٹی سے آیا ہے۔ یہ تحقیف نہیں، یہ توازن ہے، یعنی اپنے آپ کو مرکز کائنات مت سمجھو، کیونکہ مرکز بننے کی خواہش ہی اصل اندھا پن ہے۔ اب ذرا اسلام کو اس فکری نقشے میں رکھ کر دیکھیں۔ اسلام انسان کو ایک متحرک ہستی سمجھتا ہے، نہ کہ مکمل ہو چکی ہوئی شے۔ انسان کو مسلسل اپنے اندر جھانکنے اور خود احتسابی کی دعوت دی جاتی ہے۔ یہاں میں کو مارنے کی بات نہیں، بلکہ اسے شفاف کرنے کی بات ہے، کیونکہ مسئلہ یہ نہیں کہ انسان خود رکھتا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ خود کو آخری حقیقت سمجھ لیتا ہے، اور جب خود خدا بننے لگے تو باقی سب غلط نظر آنے لگتا ہے۔ یہی نکتہ چاروں روایتوں کو ایک دھاگے میں باندھ دیتا ہے۔ بدھ مت کہتا ہے، چمٹے رہنا دکھ کی جڑ ہے۔ عیسائیت کہتی ہے، خود سے چمٹنا زوال ہے۔ یہودیت کہتی ہے، غرور اندھا پن ہے۔ اسلام کہتا ہے، انسان وہ نہیں جو وہ خود کو سمجھتا ہے۔ یہ اختلاف نہیں، یہ زاویے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے، اگر خود مستقل نہیں تو انسان کیا ہے؟ یہاں فلسفہ اور مذہب ایک نادر ہم آہنگی میں آتے ہیں۔ انسان ایک شعوری مقام ہے، ایک ایسی جگہ جہاں تجربہ ہوتا ہے، جہاں سوال اٹھتا ہے، جہاں اخلاق ممکن ہوتا ہے۔ نہ صرف حیاتیاتی رد عمل، نہ صرف سماجی کردار، بلکہ ایک دیکھنے والا شعور۔ یہی وجہ ہے کہ اخلاق قانون سے پہلے آتا ہے اور نیت عمل سے پہلے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام بڑی روایتیں خاموشی کو اہم سمجھتی ہیں۔ خاموشی بطور عبادت، خاموشی بطور مراقبہ، خاموشی بطور تفکر، کیونکہ شور میں صرف انا بولتی ہے، خاموشی میں اصل سوال ابھرتا ہے۔ اور آخر میں ایک بات جو شاید سب سے زیادہ غلط سمجھی جاتی ہے، یہ سب باتیں دنیا چھوڑنے کی دعوت نہیں، یہ ترک زندگی نہیں، یہ زندگی کو ہوش میں جینے کی دعوت ہے۔ آپ اپنا کام کریں، رشتے نبھائیں، ذمہ داریاں اٹھائیں، مگر یہ جانتے ہوئے کہ آپ ان کرداروں سے بڑے ہیں۔ یہی اندرونی فاصلہ آپ کو سخت نہیں، نرم بناتا ہے، کیونکہ جب آپ اپنی شناخت کو حتمی نہیں سمجھتے تو دوسروں کی شناختوں کو بھی توڑنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور شاید یہی اصل اخلاق ہے، نہ ڈر سے پیدا ہوا، نہ لالچ سے، بلکہ فہم سے۔ آخر میں ایک سوال جو کسی نظریے کا نہیں، بلکہ آپ کے تجربے کا امتحان ہے۔ جب آپ یہ سب سن رہے ہیں، اس لمحے جو سن رہا ہے وہ کون ہے؟ اگر آپ اس سوال کے ساتھ کچھ لمحے بیٹھ سکتے ہیں بغیر جواب ڈھونڈے، تو سمجھ لیجئے آپ وہ نہیں رہے جو آپ سمجھتے تھے۔
روانی کا یہی مقصد ہے، جواب دینا نہیں، سوچ کی زمین ہلانا۔ کیونکہ بعض اوقات سچ ایک جملہ نہیں ہوتا، وہ ایک خاموش جھٹکا ہوتا ہے جو آپ کو آپ سے جدا کر دیتا ہے۔ اور اب ہم اس حصے میں داخل ہوتے ہیں جہاں روایتی فلسفہ بھی پیچھے رہ جاتا ہے اور مذہب بھی احتیاط سے قدم رکھتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سوال نئے نہیں لیکن زاویہ بالکل نیا ہے۔ اب تک ہم نے یہ مان لیا کہ میں کوئی ٹھوس وجود نہیں بلکہ ایک ذہنی تشکیل ہے۔ اب ایک اور بات ماننے کی ہمت کریں۔ شاید مسئلہ یہ نہیں کہ آپ خود کو غلط سمجھتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ خود کو کچھ سمجھتے ہی کیوں ہیں۔ ذرا اس جملے کو آہستہ سے محسوس کریں۔ قدرت میں کہیں بھی کوئی چیز خود کو نام نہیں دیتی۔ درخت خود کو درخت نہیں کہتا، بادل خود کو بادل نہیں سمجھتا، دریا خود کو الگ نہیں جانتا۔ صرف انسان ہے جو خود کو ایک لیبل میں قید کرتا ہے، اور یہ لیبل زندگی کو سمجھنے کے لیے نہیں، زندگی کو قابو میں رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہاں ایک بالکل نیا زاویہ کھلتا ہے۔ شاید میں اصل میں ایک کنٹرول میکنزم ہے، ایک نفسیاتی آلہ جس سے انسان غیر یقینی کو برداشت کر سکے۔ کیونکہ اگر آپ یہ مان لیں کہ آپ ایک بہتا ہوا عمل ہیں تو پھر مستقبل کا وعدہ ختم ہو جاتا ہے، اور انسان غیر یقینی کے ساتھ زیادہ دیر نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے میں کو ٹھوس بنایا گیا، شناخت کو مضبوط کیا گیا، کہانی کو سیدھا رکھا گیا تاکہ دل مطمئن رہے چاہے حقیقت ٹوٹتی رہے۔ اب ایک اور زاویہ دیکھیں جو شاید کبھی سوچا ہی نہیں گیا۔ آپ کو لگتا ہے آپ اپنے خیالات رکھتے ہیں، لیکن اگر سوال یہ ہو خیالات آپ کو رکھتے ہیں؟ ذرا غور کریں۔ ایک خیال آتا ہے، آپ اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، وہ آپ کی رائے بن جاتا ہے، پھر وہ آپ کی شناخت بن جاتا ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں میں ایسا ہی ہوں۔ کیا یہ انتخاب تھا یا ایک ذہنی گرفت؟ یہاں شعور اور قید کے درمیان ایک باریک لکیر ہے۔ اکثر لوگ اپنی قید کو اپنی شخصیت سمجھ بیٹھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اختلاف ذاتی حملہ لگتا ہے، کیونکہ خیال پر بات نہیں ہو رہی، میں خطرے میں ہے۔ اب یہاں ایک اور غیر معمولی زاویہ شامل کریں۔ شاید انسان ایک فرد نہیں بلکہ ایک چوراہا ہے جہاں ماضی، نسل، ثقافت، خوف اور امید سب آ کر گزرتے ہیں۔ آپ وہ نہیں جو بول رہے ہیں، آپ وہ جگہ ہیں جہاں بولنا ہو رہا ہے۔ یہ سوچ انسان کو چھوٹا نہیں کرتی، یہ اسے وسعت دیتی ہے، کیونکہ اب ہر تجربہ آپ کا دشمن نہیں بلکہ ایک مہمان ہے۔ غم آیا، آنے دیں، خوشی آئی، ٹھہرنے دیں، کیونکہ آپ گھر ہیں، مہمان نہیں۔ اب ذرا ایک اور خطرناک زاویہ دیکھیں۔ اگر میں ایک ذہنی ساخت ہے تو شاید اخلاق بھی کوئی حکم نہیں بلکہ ایک قدرتی نتیجہ ہے، کیونکہ جس دن آپ خود کو مرکز نہیں سمجھتے اسی دن دوسروں کا درد غیر متعلق نہیں رہتا۔ یہ اخلاق قانون سے نہیں سمجھ سے پیدا ہوتا ہے، اور یہ وہ اخلاق ہے جس کی آج دنیا میں سب سے زیادہ کمی ہے۔ قوانین بڑھ گئے ہیں مگر فہم کم ہو گئی ہے۔ اب ایک اور زاویہ جو وقت سے متعلق ہے۔ شاید مسئلہ یہ نہیں کہ ہم وقت میں قید ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم وقت کو ذاتی کہانی بنا بیٹھے۔ ہم کہتے ہیں میرا ماضی، میرا مستقبل، لیکن وقت کسی کا نہیں۔ وقت ایک بہاؤ ہے جس میں ہم لمحاتی شکلیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حال میں رہنا مشکل لگتا ہے، کیونکہ حال میں کمزور پڑ جاتا ہے۔ ماضی شناخت دیتا ہے، مستقبل امید دیتا ہے، حال صرف حقیقت دیتا ہے، اور حقیقت انا کو پسند نہیں۔ اب ایک آخری انتہائی نیا زاویہ۔ شاید شعور کسی چیز کا نتیجہ نہیں بلکہ پس منظر ہے، جیسے اسکرین جس پر فلم چلتی ہے۔ فلم میں کردار مرتے ہیں، کہانیاں بدلتی ہیں، مناظر ٹوٹتے ہیں، لیکن اسکرین نہ جلتی ہے نہ بکھرتی ہے۔ اگر آپ کردار ہیں تو خوف ہے، اگر آپ اسکرین ہیں تو سکون ہے۔ اور شاید یہی وہ فرق ہے جسے مذاہب نے روح کہا، فلسفے نے شعور کہا، اور سائنس ابھی سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آخر میں آپ کو کوئی نتیجہ نہیں دیتا، صرف ایک تجربہ چھوڑتا ہوں۔ آج کسی لمحے خود سے یہ مت پوچھیں کہ میں کون ہوں، بس یہ دیکھیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسے دیکھ کون رہا ہے۔ اگر آپ اس سوال کے ساتھ خاموش بیٹھ سکتے ہیں بغیر جواب بنائے تو سمجھ لیجئے آپ ابھی زندہ نہیں ہوئے، آپ جاگنا شروع ہوئے ہیں۔
روانی یہی ہے، جاگنے کی پہلی دستک۔ اور یاد رکھیں، جو جاگ گیا وہ کبھی دوبارہ وہ نہیں رہتا جو وہ خود کو سمجھتا تھا۔